من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, today we will continue the second part of reading and explanation of unit number 3, women's role in our society. Unit number 3, women's role in our society. Open your books at page number 27. Open your books at page number 27. I will start the reading of the second last paragraph of this page. Unit number 3, women's role in our society میں آج ہمارا سیکنڈ پارٹ کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن ہے. تو پیج نمبر 27 پر سیکنڈ لاسٹ جو پیراگراف ہے اس سے میں آج ریڈنگ شروع کر رہا ہوں. غور سے سنیں گے آپ. جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہوں گے اس کو میں 2 مرتبہ دہراؤں گا, آپ بھی ان کو دہرا لیں تاکہ آپ لوگوں کی پروناؤنسیشن ان ورڈز کی صحیح ہو جائے. سیکنڈ لاسٹ پیراگراف شروع ہوتا ہے یہاں سے. وی کین سی دیٹ the status of women has been improving slowly and steadily in Pakistan. The government is trying to provide opportunities to women which could help them not only show their talent but also to take part in the development of society. Our constitution states that our women shall have equal opportunities in the fields of education, employment, economics, science and politics. They shall be entitled to equal wage and opportunities. We are observant of the fact that in our urban areas educated women have started enjoying their constitutional rights, and we can see women playing their role in different fields of life. They have started joining even those professions which were previously considered fit only for men, like police, armed forces and administrative services. But the situation in our rural areas is still unchanged. There is scarcity of lady doctors, lady health workers, teachers and other female professionals. We ought to realize that the contribution of women can be of immense help to their husbands and other working members of the family. They can teach, train and bring up useful future citizens of the state. They can assist
the male members of the family in solving important property, business and professional matters through their valuable counseling. The most important measures to be taken in this regard is the promotion of female education throughout the country. Concrete steps must be taken to eliminate illiteracy. This would automatically spread awareness among the females, and they will be able to realize the importance of their role both at home and outside. یہ تھی آپ لوگوں کی سیکنڈ پارٹ کی یونٹ نمبر 3 کے سیکنڈ پارٹ کی ریڈنگ. اس حصے کو میں اردو میں بریف کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، غور سے سنیں. پاکستان میں خواتین یعنی عورتوں کا مقام رفتہ بڑھ رہا ہے. گورنمنٹ خواتین کو مواقع فراہم کر رہی ہے جس سے انہیں نہ صرف اپنا ٹیلنٹ یعنی قابلیت کو منوا سکتی ہیں، بلکہ معاشرے کی ترقی میں بھی اپنا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. ہمارا آئین ہے، جو آئین ہے یہ آئین پاکستان ہے، وہ بھی تعلیم، روزگار، معیشت، سائنس اور سیاست میں خواتین کو برابر مواقع دینے کا ہم یعنی ایکول اپارچونیٹیز دینی چاہیے. قوانین ہمارے آئین پاکستان کے مطابق خواتین کو ان شعبوں میں یعنی تعلیم، روزگار، معیشت، سائنس اور سیاست میں مواقع دینے کی حامی ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی یعنی آئین بھی. ہم اس حقیقت سے واقف ہیں کہ شہروں میں خواتین اپنے اس آئینی حق سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. ہمارے جو ہمارے شہری علاقے ہیں، شہروں میں کیونکہ خواتین کو زیادہ ایجوکیشن کے مواقع بھی ہوتے ہیں شہروں میں، تو ان کو اویئرنیس ہوتی ہے ان کانسٹیٹیوشنل جو رائٹس ہیں ان کی، آئینی حقوق کی، تو اسے وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. وہ ایسے شعبوں یا پیشوں سے بھی منسلک ہو رہی ہیں، لطف اندوز ہو رہی ہیں جنہیں ماضی میں صرف مردوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا تھا. جیسے شعبے اور پیشے تھے جس کو صرف مردوں کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، سمجھا جاتا تھا. پاکستان میں ایسے پروفیشنز بھی تھے جیسے پولیس ہے، فوج ہے اور انتظامی جو سروسز ہوتی ہیں، ایڈمنسٹریٹو سروسز، ان میں جو ہے نا وہ خواتین کو موقع نہیں ملتا تھا. لیکن اب ان شعبوں میں بھی خواتین منسلک ہو رہی ہیں. لیکن دیہات میں یہ جو سچویشن ہے وہ مختلف ہے. وہاں اب بھی جو ہے نا لیڈی ڈاکٹرز نہیں ہیں، ہیلتھ ورکرز نہیں ملیں گی آپ کو، اور خواتین اساتذہ جو فیمیل لیڈی ٹیچرز ہوتی ہیں ان کی کمی پائی جاتی ہے ہمارے دیہاتوں میں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خواتین اپنے شوہروں اور افراد خانہ میں جو دیگر کمانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. یعنی وہ ان شعبوں میں اگر منسلک ہو جائیں، پڑھی لکھی ہو جائیں، ان میں ٹیلنٹ آ جائے، وہ اویئرنیس آ جائے، ایجوکیٹڈ ہو جائیں، تو وہ اپنے جو اہل خانہ کے کمانے والے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے لیے ارننگز کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر وہ اپنا مددگار ثابت ہو سکتی ہیں ان کے لیے.
اس کے علاوہ وہ ملک و قوم کے لیے مستقبل میں جا کر مستقبل کے فائدہ مند شہری بھی پیدا کر سکتی ہیں، اپنی تعلیم اور تربیت دے کر ان کو بہترین شہری فراہم کر سکتی ہیں ملک کو، اسٹیٹ کو۔ اگر خواتین ٹیلنٹڈ ہوں گی، ایجوکیٹڈ ہوں گی، تو وہ ان کا اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ افراد خانہ کو اپنے افراد خانہ جو بھی ہیں ان کو جائیداد یا کاروبار دیگر معاملات میں بہترین مشاورت بھی دے سکتی ہیں، ان کو ان معاملات میں بھی اسسٹ کر سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں جو اہم اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، جو خواتین کو تمام شعبہ زندگی میں رول ادا کرنے کے لیے جو اہم جو ہے وہ اقدام اٹھانے چاہیے، وہ ان میں سب سے اہم چیز ہے ناخواندگی کو ختم کرنا۔ پورے ملک میں خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے مؤثر اقدام اٹھانے چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، آٹومیٹکلی جو ہے نا خواتین میں اویئرنیس آئے گی، آگاہی آئے گی کہ وہ اپنے گھر اور اپنے ماحول میں یعنی معاشرے میں بھی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ وہ اپنی اہمیت کو محسوس کر سکیں گی جب ان میں تعلیم و تربیت آ جائے گی، ان کو ایجوکیٹڈ کیا جائے گا۔ پورے ملک میں ان کے لیے چاہے وہ رورل ہو چاہے وہ اربن ایریاز ہوں، ایکول اپرچونٹیز ان کو دی جائیں ایجوکیشن کی، تو یہ وہ اپنا مقام اپنا کردار سمجھ سکیں گی کہ ہمارا اس معاشرے کو بنانے میں بھی ہمارا کردار ہے۔ تو یہ تھا آج کے سیکنڈ پارٹ کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن۔ اس کو بار بار سنیں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے یاد ہو سکے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔